नहीं तो ये रफड़ पड़ने वाला है बड़ा। क्या रोको इनको रोको, इनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? इन मसूलून अन्हु बिअलीन, पूछते हैं कि मोहब्बत अली रखते हो कि नहीं रखते हो। उस गेट पर पूछने वाला कौन होगा? दारोगा जन्नत रिजवान। उनका चल के आज पहला नारा लगाते हैं, जिसको देखेंगे चेहरे पर खुशियां समझ जाएंगे ये पक्का मोमिन है। ये तो रियाजुल नजरा ने लिखा है। अच्छा, ला फता इल्ला अली, अली के बगैर कोई जवान है ही नहीं। अगर जवान होता तो उस तरह उसकी तलवार चलती जैसे अली की चलती है, और तलवार कोई है ही नहीं, इतनी काट किसी और तलवार में है ही नहीं जो अली की तलवार में है, जिसमें अब्दुल फकार है। ये बीत गया। अब दारोगा जन्नत, इसकी रवायत कौन करता? हजरत इमाम मोहम्मद बाकर करते, और किताब रियाजुल नजरा है। और वो किससे रवायत करते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और वो अपने आबा से। और बुखारी के नज़दीक असखुल असानीद कौन सी हदीस है? बुखारी ने कहा सब सनदों में ऊंची सनद वो है जिसमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रवायत करें हसन से या हुसैन से, और वो रवायत करें मौला मुर्तज़ा से, और वो जनाब सैयदुल अंबिया से। उसके जोड़ की दूसरी कोई हदीस नहीं है। अब जरा पहली मरतबा नारा लग गया। इस नारे की मिसाल याद रहेगी कि जी नारे का सबूत, ये जो जेलमजाद नारा है, नारा तहकीक और हक चार यार, जेलम से पहले इसकी विलादत की कोई तारीख मेरी इतला में नहीं। अगर कोई बुजुर्ग ये मुझे बता देगा मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा सारी जिंदगी। पहली मरतबा सन 53 में मैं मौलवी गुलाम दस्तगीर साहब वाली मस्जिद में तकरीर के लिए गया। हाफिज नूर मोहम्मद साहब वाली मस्जिद उसको कहते हैं, मैन बाजार में है। उसमें ये पहली मरतबा नारा लगा। मैंने इस आयत पर तकरीर की, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और उसका काफ़ी शोर शार था। मैं अभी दाढ़ी मूछ का कोई निशान नहीं था, लेकिन खुश आवाज़ भी था, सेहतमंद भी था, और ये ताज़ा दरस निज़ामिया पढ़ा हुआ भी था, फिर पढ़ाया हुआ भी था। तबीयत में खूब हाज़री थी, इसलिए दोस्त और दुश्मन सारे सुनने के लिए आते थे, आए हुए। मैंने उससे पूछा, यार ये नारा कभी पहले नहीं सुना, ना कभी किसी कुरान में आया है, ना हदीस में आया है, ना तारीख में आया है, ये क्यों और कब कैसे लगा? उन्होंने बतलाया कि यहाँ दूसरे अकीदे के लोग हैं, वो नारा खिलाफत लगा के हक चार यार कहते थे, हमने नारा तहकीक। मैंने कहा नारा खिलाफत में और हक चार यार में कुछ मुनासिबत तो है कि खिलाफत का नारा खलीफों का नाम है, लेकिन नारा तहकीक के साथ किसका ताल्लुक बनता है? ये तुमने जो इज्तिहाद किया बड़ा मामूल किस्म का इज्तिहाद है। फिर जवाब में फिर उन्हीं की तकलीद की है। अगर मुजतहिद बनते थे तो वल से आखिर तक मुजतहिद बनते, को और नारा मारते। उस वक्त मैंने उनको तजवीज़ दी थी कि या हक 5 यार कहो। हमारे आले सुन्नत वल जमात के नज़दीक खुलफाए राशिदीन 5 हैं। हज़रत इमाम हसन का नाम भी आता, क्योंकि वो जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में दस्तबरदार हुए थे। इसलिए बदअक़ीदा लोगों ने हज़रत इमाम हसन के खिलाफ जितनी बातें की हैं, मेरा ख्याल है इतनी तो कोई भी नहीं कर सकता। उनका भी नाम लेते ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता। अगर सहाबी समझ के करते तो हक सब यार कहते, ताकि हज़रत अमीर मुआविया को जो लोगों ने बुरा कहा है उनकी तरदीद हो जाती। यार तुम तो दोनों कामों में फेल हो गए, एक सच्चाई नहीं है। इसमें या बुग़्ज़ आले बैत की बू आती है कि इमाम हुसैन को निकालते हो, या बुग़्ज़ सहाबा की बू आती है कि तुम हज़रत अमीर मुआविया और रज़ियल्लाहु अन्हु को बीच में से निकालते हो। ख्याल भाई ये बात। अब जनाब दूसरी मरतबा ये नारा कब लगा? जब मैदान उहद में किसी जंगी पैंतरा बदलने की गरज से सहाबा मुंतशिर हुए, हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम के पास कोई बाकी न रहा। उसके बारे में जामी लिखते हैं, बजंगे उहद चूं नबी मादा तनहा खुदाया फरिश्ता नादे अलीदा। जब जनाब हैदर करार 50 घुड़सवारों के माबैन घेरे में हैं, और जिधर जिधर मौला मुर्ता की तलवार चलती जाती है, दुश्मन जो है वो शिकस्त का नक्शा देखता भागता है, उधर उनका मुकाबला भी करते हैं, इधर सरकार की हिफाजत भी करते हैं। इस कशमकश में देख के ना तो फिर दारोगा जन्नत आए। उनका ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। मर्द देखा तो अली देखा, तलवार देखी तो जुल्फ़कार देखी।
کہتے ہیں یہ تو جناب فرشتوں کا نعرہ ہے، ہم آدمیوں کا نعرہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یار یہ جو تم لگا رہے ہو اگر جنوں نے بھی لگایا تو مہربانی کر کے بدلا دیں۔ یہ نعرہ جو میں کہہ رہا بے گناہوں نے لگایا، نوریوں نے لگایا، معلوم ہے پلیتوں کا یہ نعرہ نہیں ہے، پاکوں کا نعرہ ہے۔ پاک لوگ یہ نعرہ لگاتے، اگر انسانیت کی محتاج ہے تو آئیے منظر دکھا دیتے، انسان بھی نعرہ لگائے گا اور مولا مرتضیٰ کا نعرہ لگائے گا۔ خیبر کی جنگ ہے، جیسا حضرت شاہ صاحب نے بھی بیان کیا، خیبر کی جنگ کو آپ کاغذ پہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کی قیمت اور ہے، واقعات کی دنیا میں اس کو دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ بخاری کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کئی دنوں تک خاندان نبوت کے ہاں آگ نہیں جلتی تھی، کھجوریں کھا کے پانی پی لیتے تھے۔ تو یہ معاشی غربت ہے، یہ کوئی نمائش کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی آٹا نہیں، دانا نہیں، کوئی سالن نہیں، کچھ نہیں، اس مجبوری کی وجہ سے کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ آپ ایک مرتبہ تجربہ کر کے اپنے گھروں میں دیکھیں، دوسرے تو پتہ کیا ہوگا، سوشل سیکورٹی والے جو ہیں پیسے آپ کو نہیں دیں گے، بیگم کو بھیجیں گے کہ اس کی کمپلینٹ آ گئی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں دیتا یہ میاں ہے۔ وہ بھی کوئی دن ہوئے ہوں گے۔ اور مسلم اور بخاری دونوں کتاب الصلاۃ کے اندر حدیثیں آتی ہیں، الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ ایک چادر صحابہ کے پاس تھی اور وہ کمر کے گردا گھما کے اس کے دونوں پلو گردن پہ باندھتے تھے، قمیص نہیں تھی۔ یہ وہ دن ہے، ان دنوں میں مولا مرتضیٰ نے یہ میدان مارا، اور کل انسانی تاریخ جو آج تک ریکارڈ ہوئی ہے انہوں نے اس کو اکنامکلی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ان کا مسلمانوں کی معاشی حالت اگر بدلی ہے تو شمشیر مصطفیٰ مرتضیٰ نے بدلی ہے، ذوالفقار حیدری نے بدلی ہے۔ کیوں؟ اس جنگ کے بعد مسلمان اپنے معاشی معاملات میں خود کفیل ہوئے، جانور اتنے ہاتھ لگے جو بعد میں بھی کسی جنگ میں اتنے جانور ہاتھ نہیں لگے، غلہ اتنا ملا جو کئی سالوں کے لیے کافی ہو گیا، وہاں سے غلے کی پیداوار کے اتنے سورسز ان کو مل گئے کہ مسلمان معاشی طور پر خود کفیل ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کی معاشی غربت دور کرنے اور مدینہ طیبہ کی اسٹیٹ بنانے کا کام مولا مرتضیٰ کی تلوار نے کیا ہے۔ اس لیے مولا مرتضیٰ کو بیچ میں سے نکال کے اسلامک اسٹیٹ، مدینی اسٹیٹ، یہ بڑا جھوٹا قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ آپ کو ہر اسٹیٹ کی طے میں مولا مرتضیٰ کی تلوار کی دھار کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ کاغذوں پر لکھی ہوئی سیاست کا وقت نہیں، مائٹ از رائٹ کا وقت ہے، جس میں سرکار یہ فرماتے ہیں مولا کریم یہ مارے گئے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں دے گا۔ سمجھ نہیں آ گیا سیاست کا دائرہ کون سا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سیاست کا دائرہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ سیاست کا دائرہ طاقت کا دائرہ ہے، جتنی کسی کی طاقت ہے اتنی کسی بڑی کی حکومت ہے۔ تو جس آدمی کی طاقت نے اسلام کی سرحدوں کو پھیلایا ہے وہ آدمی اسلامک اسٹیٹ کا بانی ہے۔ اب آسمانوں پر ہلچل مچ جائے، آسمانوں کے قدسیوں میں دھکم دھکا ہونے لگ جائے، بے قرار ہو کے زمین پر آئیں اور آ کے نعرہ لگائیں، یہ معمولی بات ہے؟ کس کے لیے آسمانوں کی دنیا میں شورش مچی ہے؟ وہ علامہ عبد رسول نے تو یا سرکار کے زلف تابدار کا ذکر کیا ہے، شورش عشق اصل ہم زلف محبوبی بدوش۔ شورش، یہ ناوے کا آخری امام ہے صاحب متن متین، کہتے ہیں شورش عشق ازل ہم زلف محبوبی بدوش، شد شکن پیر آئے او صدشانہ ہم جو ودہا۔ کہا لیلا کی زلف نے مجنوں کے دل سے چھیڑا ہے، اور عذرا کے زلف نے خن کے دل سے چھیڑا ہے، اور ہیر کی زلف نے راجے کے دل کو چھیڑا ہے، فرہاد کے دل سے الجھا ہے تو وہ شیریں الجھی ہے۔ لیکن وہ بتاؤ کہ آسمانوں پر کسی کی زلف کی شورش بچے، اور آسمانوں کے نسلوں میں جو ہوا چلنے والی ہے عشق و محبت، اس میں ایک ہلچل مچ جائے، وہ صرف زلف تابدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت سید عالم کی زلف کی شورش مچی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار کی دھوم مچی ہے، تیسرے کسی بندے کا اطلاع ذکر میری اطلاع میں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس موقع پر کیا ہوا؟ جبریل امی نے آ کر یہ نعرہ لگایا، کیوں؟ ان کا ہر مرتبہ تو ہی جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں جان دیتا؟ خدا کا پرائیویٹ سیکرٹری تو میں ہوں، کتابیں ساری میں لے جاؤں، سارے نبیوں سے بات چیت جا کے میں کروں، اور مجھے موقع ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے آ کر یہ نعرہ لگایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار،
اس موقع پر کیا ہوا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے میں اس پر شعر لکھوں۔ حضرت حسان بن ثابت کو سرکار نے اجازت فرمائی۔ سرکار کی اجازت کا نام فن کی زبان میں کیا ہوگا؟ حدیث تقریری۔ نعرہ حیدری حدیث تقریری سے ثابت ہے۔ اس کو سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ جبریل نادا مولنن، درس دے رہا ہوں لیکن یہ کچھ چشتی صاحب کی اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ قوالیاں سننے والی قوم ہے نا، جب کبھی یہ آتے ہیں تو درد دے تیرے تیرا دا پیا پچھاما رہی ہوں خالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ جبریل نادا مولنن والنقع لیسا ینجلی والمسلمون احدقوا قول النبی المرسلی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ سرکار کے سامنے یہ اشعار پڑھے گئے، حضرت حسان بن ثابت پڑھتے، اب آپ ذرا مل کے پڑھیے۔ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی جبریل نادا مولنن والنقع لیسا ینجلی۔ جبریل امین نے ڈنکے کی چوٹ پر آ کر اعلان کیا، حالانکہ خیبر کی گرد بھی ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی تھی، وہ گرد بھی نہیں بیٹھی تھی۔ والمسلمون احدقوا قول النبی المرسلی۔ اکیلے میں یہ بات نہیں ہوئی، چھپ چھپا کے یہ بات نہیں ہوئی، سرکار کو صحابہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ والمسلمون احدقوا قول النبی المرسلی۔ صحابہ کرام وہ قدسیوں کی انجمن ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کا بدر منیر، درمیان میں جلوہ فرما ہے۔ جبریل نے جو بات کہی ہے اس کا ترجمہ کرتے حضرت حسان بن ثابت کہتا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں انہوں نے سرکار کو گھیرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کے کیا نعرہ لگایا؟ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ سمجھ آئیے؟ کہتے یہ صحابہ نے لگایا، سرکار نے تو نہیں لگایا۔ اگر سرکار کا بھی ثابت کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ مزہ آ جائے گا نا۔ تفسیر روح البیان سورہ احزاب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 145، النبی اولا بالمومنین من انفسہم کی تفسیر آگے چلیں، آگے یہ مسئلہ آتا ہے۔ کہتے ہوا کیا؟ احزاب کی جنگ ہے، دشمن بڑی تعداد میں ہے، مسلمانوں پر معاشی غربت ہے، کیونکہ بھی خیبر تو فتح نہیں ہوا نا، فتح خیبر سے پہلے کی بات ہے۔ اور کسی تاریخ میں بتلا سکتے ہو کہ سرکار تو عالم علیہ السلام نے سوائے اس جنگ کے کسی اور جنگ پر پیٹ پر پتھر باندھے ہو؟ اگر کھانا ملتا ہوتا تو سرکار پتھر باندھتے؟ علی یہ تیری ذات کو سلام ہے، تو نے مسلمانوں کی غذائی قلت کو دور کیا، تو نے اسلحہ جنگ کی قلت کو دور کیا، تو نے مالی مشکلات کو دور کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سارے جہان کا نام ہے، یزید جیسا آدمی جنتی ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تلوار مارنے والا علی، فتوحات کرنے والا علی، آج جناب علی کا نعرہ نہیں لگے، اور دیکھنا یا کسی اور کا نعرہ لگا بھی ہے۔ اس جگہ سرکار تو عالم علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا اور صحابہ نے باندھے ہوئے اور کام کر رہے۔ جب خندقیں کھودی جا چکی، دشمن ایک جگہ سے آ کر کے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ایک دشمن جو ہے وہ گھوڑے سمیت خندق میں چلا گیا۔ واہ علی تیرے کارناموں پہ قربان ہے۔ آج تیری ساری اولاد نہیں، تیرے سارے مرید نہیں، ساری امت آج سرخرو ہے، تیرے جیسا جوان
कायनात में बाद ज़मी अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। इस कान से सुनते तो तुम्हारी मर्जी रही, इस कान से सुनते तुम्हारी मर्जी रही, लेकिन जो बात मैं पेश करूंगा वो साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह। किसी का नारा सरकार ने लगाया नहीं लगाया, लगाया तो किसका? अली का। कैसे? जिस वक्त बड़ा एक सूरमा जंप करने लगा, घोड़ा उसका चला गया उस गार के अंदर, ये केज की कुश्ती का सबूत है। जरा कोई 10,000 आर्मी है सरकार की, कोई उसके पीछे नहीं गया, उसके पीछे अगर गया तो सिर्फ अली गया है, जो जनाब है नबी करीम अलैहि सलाम का भाई है। मजा आया कि ना यार? 10,000 आर्मी में से जो आदमी केज की कुश्ती लड़ने के लिए वहां, ना उसको कोई बचाने वाला, ना इनको कोई बचाने वाला है। जनाब हैदर करार पहले बार का उसको चांस दिया, उनका जवान खड़ा हो जा, इस हालत में तुम्हें नहीं मारता, बुज़दिलाना जंग लड़ने का आदी नहीं हूं, जवान बन, मुकाबला कर। उसे तलवार मारी, आपने ढाल पे रोकी, दूसरी उसकी कमर पे मारी, एक टुकड़ा उधर जा पड़ा, एक उधर जा पड़ा। ये हजरत हैदर करार के वार हैं, जिसको जुल्फ़कार कहा गया, उसकी तारीख में ये यादगार है। और जिस वक्त उसको टुकड़े करके फेंक दिया, जब करके बाहर आ गए। इतने में अमर इब्न अब्द वुद, जो दाहिए कौम कहलाता था, वो मुकाबले में है। कहता जल्दी जन्नत में जो जाना चाहता है वो मेरे मुकाबले में आ जाए। इसमें दो रवायतें मिलती है, एक तो यह कि सरकार ने वहां अली कहाँ है, एक ये रवायत मिलती है कि अली मुर्ता ने इजाजत मांगी, या रसूलल्लाह जाऊं। तस्वीर यूं है कि सरकार ने उस वक्त बुलाया, 10,000 आर्मी में दरमियाने कद का बंदा है, आगे कई लोग खड़े हैं। नंबर बनाने वाले हर जमाने में रहे, इस पर आप कोई परेशानी ना करें। ये बात पाई गई है जमाने में। दरूद पढ़ा गया था, हमारा बीच में जिक्र नहीं आया, इस तरह के सवाल होते रहे, लेकिन इस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इंसानी फितरत है, इंसान अपने लिए बेहतरी चाहता है। बुलाया जनाब हैदर करार सामने आकर के ना, हम चूंकि सैयद खानदान के लोग हैं, हमारे खानदान में अपने तौर पर बातें भी मशहूर हैं, जिससे हमने अपने बुजुर्गों से, अपने खानदानों में, अपने माओ बहनों से ये बातें सुनी हैं, मौलाना से उस तरह की बातें नहीं सुनी। कहते हैं कि आप बनोट के बड़े उस्ताद थे, जैसा कि मैं बनोट का उस्ताद हूं, मगर अपने वालिद साहब से सीखा है। वो कहते थे कि हम लोग, ये चुडुओं का मैदान नहीं है, ये फकीरी जो है ये दलेरों बहादुरों का मैदान है, ये बुज़दिलों का मैदान नहीं। तो जिसको बनोट का फन नहीं आता था उसको खिलाफत नहीं देते थे। मैंने अपने वालिद साहब से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन पूरी जिंदगी में हजारों से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, मगर मार कभी नहीं खाई। यहाँ मुमकिन है कोई पिंडी का बंदा भी रहता उसको पता हो। मैं जिस जगह रहता था ये पहले बदमाशों का शहर था, लेकिन कोई ऐसा बदमाश नहीं जिसको एक एक मरतबा मारा नहीं। ये हमारा लड़ना झगड़ना मारना पीटना हमारी जद्दी विरासत में है, तो इसे हमें पता है। तैयार के वजन पर आपने तलवार को फजा में लहरा के ना इसे नोक जमीन पर रख के कहते लब्बैक या रसूलल्लाह। क्या फिर इस जगह मौला मुर्ता ने देखा सरकार का ध्यान भट गया है, तो अर्ज करते हैं या रसूल मैं जाऊं इसके मुकाबले में, तो फिर बुलाना भी सही है, इजाजत मांगना भी सही है। सरकार उनको उनके मुकाबले में छोड़ के ना और कामों में लग गए। जिस वक्त पता चला साहबा ने नारे तकबीर मारा, इससे सरकार का ये बात वाज़ेह हो रही है कि हज़रत अली जीत गए। उस वक्त बाकियों ने नारा तकबीर मारा, सरकार ने ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार का नारा मारा। समझ आई ये बात? किसने लिखा है? रूहुल बयान ने लिखा है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 145। अगर सफ़े आगे पीछे हो तो सूरह अहज़ाब तो कहीं आगे पीछे नहीं होगी ना, उसको तलाश करेंगे, निकल आएगा, ना निकले मुझे कहें, मैं आपको किताब तलाश करके फोटो सेंड करके दूंगा। अब मैंने आपके सामने हदीस से भी साबित कर दिया, दारोगा जन्नत के ऐलान से भी सुना दिया, जिब्रील अमी के कौल से भी समझा दिया, सरकार दो आलम निज़ाम के अपनी जुबान से भी नारा। लेकिन तुम जो नारा लगाते हो दौरे शहाबा में एक मरतबा बता दो, सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा और बड़ी इज्जत करूंगा। है बात समझ लगी? करते करते बातें दूर निकल जाती हैं। वो फैजान जो था ना नबी करीम अलैहिस्सलाम वाला, कहा अली जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फैजान
قیامت تک جناب ہارون کے ذریعے سے چلا ہے، اس طرح میرا فیضان وہ تیرے ذریعے سے قیامت تک چلے گا. حسن حسین جو تیری پشت سے ہوں گے وہ میری اولاد ہے. اس لیے سرکار نے بار بار فرمایا ہر ایک شخص کا اسبہ ہے، اس کے پگڑی کے رشتہ دار ہیں. حسن حسین کا اسبہ میں ہوں. ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے حسن حسین کے، ان کا باپ میں ہوں، یہ میری اولاد ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کا یہ امتیاز ہے. ایک وہ تو سنجیدگی سے سوچیں، بعض لفظ جلدی جلدی چلتے رہتے ہیں، آدمی دھیان نہیں کرتا. یہ بات سمجھ آئے گی؟ یعنی حضرت حیدر کرار کا امتیاز ہے کہ اولاد مصطفیٰ ہے، پشت میں علی کے رکھی گئی ہے. علی کی پشت کو یہ خصوصیت ملنا، یہ کائنات میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اولاد پیغمبر کی ہو، پشت کسی اس کے عزیز کی ہو، اور قیامت تک جو اولاد ہو وہ اس کی اولاد کہلائے، پیغمبر کی اولاد کہلائے. آئے ہائے ہائے ہائے. آگے چلیے. اللہ کریم ہم نے ان کو غالب کر دیا. دیکھا غلبے کے رنگ 313 970 پر غالب آتے. ہم نے ان دونوں کو کتاب دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا صحرائے سینا میں، کتاب لینے کے لیے گئے. ابھی حضرت شاہ صاحب چلوں کے بارے میں فرما رہے تھے. کتاب ایک لمحے بھر کا کام ہے، دینے والا دے دے، لینے والا لے لے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ ساری تقریر سننے دے ہو. ہم نے بڑا لطف اٹھایا ہے، بڑی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. یہ خدا پرستی نہیں ہے کہ کسی چیز سے کوئی آدمی کو فائدہ پہنچے تو کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے. ہم نے کئی لوگوں کو بڑا، میں ایک آدمی کا نام نہیں لیتا، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، جنہوں نے ساری کتابیں مجھ سے پڑھی تھی. کسی وقت ان کے سامنے میرا ذکر کیا کہ میں چونکہ کم عمر آدمی تھا، وہ سفید ریش تھے، انہوں نے میرے بدل کہا شاہ صاحب میرے شاگرد ہیں، مجھ سے پڑھتے رہے. وہ جو میرا ساتھی تھا اس نے ایسا کیا کہ مجھے بھی بتایا نہیں، تو مجھے تقریر کے لیے بلا لیا. اب جناب جب بلا لیا میں وہاں گیا تو ملاقات ہوئی، تو میری پشت پر اس سے تھپکیاں دینے لگے وہ مولوی صاحب. اور میرے پاس 7-8 برس رہے تھے، میں نے ان کو پڑھایا تھا، لیکن وہ میری داڑھی مونچھ نہیں تھی. اب وہ مجھے اس سے پشت پہ تھپکیاں دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے ساتھ مجھ شاگرد ہیں. لیکن بدقسمتی ان کے ڈیرے پر مجھے ملانے کے لیے گئے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اب اتفاق کی بات، میبزی ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو پڑھائی ہوئی تھی، اس کے ٹائٹل کو میں پہچانتا تھا. جس وقت میں نے کہا یہ مولانا آپ نے میری پشت پر تھپکی تھی استاد، جیسا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ کو یاد نہیں 8 سال آپ میرے پاس پڑھتے رہے، آپ نے ساری میرے سوا آپ کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ بے شمار لوگ ایسے دنیا میں پیدا ہوں گے جو استاد کو استاد ہی نہیں مانتے، آپ میرے پاس کتنے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کس جگہ آپ تھے اور میں کس سے آپ کے پاس پڑھتا رہا؟ اب اگر میں کتاب آپ کو نکال کے تو میرے سامنے عربی عبارت پڑھ لیں گے، اور یہ خاصا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. کئی لوگوں کی شوق شاہ میں مناظرہ کر سا. ایک مناظرے میں حضرت شاہ صاحب بھی موجود تھے. کتنی دیر تک وہ عربی پڑھ سکے تھے؟ پہلی عبارت پر میں نے ان کو گھٹنوں پر کر لیا. 4-5 گھنٹے لگاتار مناظرہ رہا. لیکن یہ وہ جو ریکارڈ میں آیا، یہ اٹھ کے وہ پیشاب کے لیے جاتے رہے، گھبراتے رہے اور پانی آ کر کے پیتے رہے بغیر وضو کے، پھر قرآن جید اٹھا لیتے رہے. اب یہ شاہ صاحب نے یہ منظر دیکھا. تقریباً اس میں 70-80 علماء کرام تھے، سب نے یہ منظر دیکھا. اتنے بڑے مدعی تھے کہ وہ کہتے تھے ہم شجرہ نسب ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں علامہ زماں رہے ہیں. لیکن چلتے وقت پر جب ان مولانا صاحب کو میں نے کہا میرے سامنے عربی عبارت پڑھ لیں گے؟ انہوں نے کہا بعض شاگرد اتنے ترقی کر جاتے ہیں کہ ان کے وہ استاد سے آگے نکل جاتے ہیں. مطلب تو اتنا ترقی کر گیا کہ تیرے سامنے نہیں پڑھ سکتا. میرے دھیان پڑ گیا اس کتاب پر. میں نے کہا اگر آپ کے کتب خانے میں کوئی ایسی کتاب نکل آئے جس میں میرا نام لکھا ہوا ہو بحیثیت استاد کے، اور آپ کا نام لکھا ہوا بطور شاگرد کے، پھر کیا ہوگا؟ سخت پریشان سے ہوئے. میں نے پھر ان کو موقع نہیں دیا. میں نے اٹھ کے وہ میبزی نکال لی. میبزی فلسفے کی کتاب ہے. جب نکال کے دی اس کے اوپر انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوتا، زیر تعلیم سید عبدالقادر جیلانی. تو یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آج یہ نئی باتیں نہیں ہیں.
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، وہ آپ چلے کی بات کر رہے تھے، آپ فرماتے ساری سنتے رہے، ہم نے لطف اٹھایا اس سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ سے معلومات ملی ہیں۔ چلا کاٹنے کی سند، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ مولا کریم دینا چاہتے ہو کتاب، دینا چاہتے ہو اپنے رسول کو، رسول آئے کتاب لے کے چلا جائے، لمبی بات کچھ نہیں۔ یہ 40 راتیں کس لیے؟ کہا یہ دن کو روزے رکھے گا، رات کو جاگے گا، یہ میرا کلام ہے، اور کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی، تو پھر جس طرح کا متکلم ہوتا ہے کلام اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو بندہ ہے، صفات بشریہ تجھ میں کار فرما ہے، تو جب تک جذب و انجذاب میں مناسبت نہ ہو، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، ایکشن ری ایکشن، پیلا منکا نیڑے کھڑیے کا خسنو اٹھ مل دے، لالا نال نے چمڑن اٹھ کے راز لیارے دل دے۔ جذب و انجذاب، کھینچنا اور کھینچنا، ان کے لیے مناسبت چاہیے ہوتی ہے۔ تو کلام میرا لے گا، تو مخلوق ہے، تو بندہ ہے، میں خدا ہوں، غیر مخلوق ہوں، خالق ہوں، میرے تیرے درمیان مناسبت کچھ نہیں، کچھ مناسبت بنا تاکہ پھر یہ فیضان تیری طبیعت پر مرتسم ہو سکے۔ یہ کیا بناؤں؟ کہ میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، تو کھانے پینے سے باز آ جا۔ میں جوڑے کی زندگی سے مکمل پاک ہوں، تو مکمل نہیں پاک ہو سکتا، 40 دنوں کے لیے پاک ہو جا۔ اچھا میں وعدہ اولا شریک ہوں، ہمیشہ تنہا رہتا ہوں، تو ہمیشہ کے لیے تنہا تو نہیں رہ سکتا، کچھ دیر کے لیے یہاں غار میں تنہا رہ جا۔ چلا بن گیا کہ نہیں؟ روزہ بھی رکھ، ظرف بنا کہ میرا کلام تیری طبیعت کے لیے قابل تحمل ہو جائے۔ اس لیے جس کسی رسول کو کتاب دی جاتی رہی، پہلے اسے حکم ہوتا رہا کہ روزے رکھو۔ والا یادگاری بات ہے، میری امانت ہے، میں تو اب بوڑھا آدمی ہوں، جلدی کہیں مر جاؤں گا، آپ لوگ جوان ہیں، کچھ دیر تک رہیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کی وجہ بتلاؤ، جس کسی رسول پر کتاب آتی رہی، پہلے روزے رکھ، بعد میں کتاب لے۔ سرکار پر روزے فرض ہوئے مدینہ طیبہ میں، اور کتاب نازل ہونی شروع ہوئی مکہ شریف میں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ محبوب تجھ میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ روزہ رکھ کے جتنا ظرف بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا ظرف تو تیرا پیدائشی طور پر بنا ہوا ہے، اس لیے روزے بعد میں رکھ لینا، پہلے کتاب لے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور مفکر اسلام، غوث اعظم کی نشانی۔ آپ کو سنائی دینے میں تو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ مولا ٹبر بھی روٹا تھا، اتنے بندے اسے جلسے جانا، میں کافی بڑے ٹبرا نا بندہ، کافی بڑی برادری والا، وہ اترے یا سیدہ جو نا جنہوں کو شجرہ پوچھا تھا نا، وہ ادھروں آئے سے تو پھر وہ پتہ نہیں کدھر گئے سے۔ بات سنائی دے رہی ہو تو پھر آگے چلے۔ ہاں جی، تو چلا کاٹنے کے لیے وہ وہاں گئے، بعد میں چھوڑ کے گئے اپنے بھائی کو۔ اب وہ بات بھی صادق آ گئی کہ سرکار غزوہ تبوک پر گئے تھے، جناب حیدر کرار کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، کہ جس طرح وہ خلیفہ بنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے زمانے میں، تو خلیفہ بنے گا میرے تبوک میں جانے میں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا اب یہ یہاں ہیں، ان کو کتاب وہاں ملی ہے، قرآن سے پوچھا کہ آتیناہم الکتاب المستبین، ہم نے ان دونوں کو کتاب دی۔ اسی لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں کہتے ہیں میں وہ ہوں جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، ہم کتاب والے ہیں، ہمارے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے۔ علی مرتضیٰ کا بھی چند اکھاڑوں میں یہ ذکر ہے کہ ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ جو پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس خارجیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں اس کی طرف سے آ رہا ہوں جو سب سے پہلا مسلمان ہے۔ خیال میں یہ بات بالکل، انہیں یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلا مسلمان ہونے کے مدعی ہیں وہ یہ ہیں، لیکن بعد میں یہ سرنڈر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے، مگر پہلا مسلمان جناب خدیجہ کبریٰ ہیں، اس کے بعد حضرت حیدر کرار ہیں، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ ہیں، ام ایمن ہیں،
اس کے بعد ورقہ بن نوفل ہے، اس کے بعد صدیق اکبر ایمان لائے. یہ حدیث ابن عساکر کے اندر موجود ہے، اور امام جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں صفحہ 34 پر تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کی ہے. تو یہ کہتے ہیں ان سے خارجیوں سے جا کے ملے، کہا میں اس کی طرف سے آیا ہوں کہ جو سب سے پہلا مسلمان ہے اور جس پر کتاب نازل ہوئی. کتاب تو سرکار پر نازل ہوئی ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام طور پر ہیں، کتاب ان پر نازل ہوئی ہے. یہ اور وہ آپس میں بھائی ہیں، اس وجہ سے ان کا بھی پتی شمار ہوئی ہے. اس طرح یہ تعبیر غلط نہیں ہوگی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اولاد رسول کہیں کہ ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے، کہ ہماری جد کریم پر نازل ہوئی ہے. جس طرح آپ کے باپ کا مکان آپ کا ہے، آپ کے باپ کی جائیداد آپ کی ہے، آپ کے باپ کا بینک بیلنس آپ کا ہے، اس طرح اولاد رسول کی وہ پراپرٹی جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ہے، اولاد رسول اس کی مالک ہے. جس چیز کے وہ مالک نہیں ہوتا وہ مادی ورثہ ہے. وہ وارث سلیمان و داود وارث بنے کہ نہ بنے. باغ فدق کے چیپٹر میں یہ مسئلہ ہے کہ نبی کی مادی وراثت کی ان کی اولاد مالک نہیں بنتی، لیکن روحانی وراثت کا مالک بننا بالکل سب. یرثنی و یرث من آل یعقوب. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو. معلوم ہے روحانی وراثت ملتی ہے، اور کتاب از قسم روحانی وراثت ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ مکان نہیں ہے. اس لیے اولاد رسول یہ سمجھیں ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ بیجا بات نہیں ہوگی. آ جائے یہاں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر. رب کہتا ہے دونوں کو ہم نے کتاب دی. وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ بتلایا. اب ذرا خیال فرمائیں، جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں تو غالباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ آگے آ گیا ہوں. بس کرنا چاہیے جناب، میں بوڑھا بندہ. چلو یہ بات آپ کو بتلا کے پھر تک ختم کر دیں. کرینا تک ہوا تو پھر پتہ نہیں لگنا چاہیے. نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکام. سبحان اللہ. جنہوں نے محبت بھی ایک چیز ہے. اوہو، قرآن مجید نے کہا کہ ان دونوں کو ہم نے سیدھا راستہ بتلایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر سے شادی کرنے اور بیوی بچوں کو ساتھ لینے کے حالت میں واپس تشریف آئے. راستے میں وادی طور سے گزر ہوا نا، رب سے ملاقات ہوئی، تجلی دیکھی. رب نے ان کو کہا فضانے کا برہانان، یہ تو یہ لاٹھی بھی لے لے اور یہ ید بیضا بھی تجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. اس پر مولانا آپ بھی غور فرمائیں، باقی علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ معجزے کا استعمال تو منکر کے مقابلے میں ہوتا ہے. یا تو منکر کوئی ہے نہیں، یہ ان کو اس وقت معجزہ کیوں دیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، تو چیلنج کے وقت ایک ایسے غیر معمولی غیر عادی فطرت کائنات سے بلند و بالا چیز ظہور میں جب آتی ہے تو اس کی نبوت کی سچائی تسلیم ہوتی ہے. معجزے کا یہ مال ہے. یہاں تو کوئی منکر ہے ہی نہیں، چیلنج ہوا ہی نہیں، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے کیوں عطا فرمائے؟ بڑی مزے کی بات لکھی علامہ نصفی نے. علامہ نصفی بڑے پائے کا آدمی، کتاب 2 جلدوں میں چھوٹی سی، لیکن اگر آدمی پڑھا ہوا ہو، 14 علوم حاضر ہوں، اس کی 2 سطریں پڑھ کے 10 گھنٹے تقریر کر لے. یہ خوبی ہے. وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آئیڈیا نہیں، یہ سرکار کی خصوصیت ہے. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے. واقعوں کی نبوت کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ ان کو وقت سے پہلے پتہ ہو. کہ اس وقت یہ خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ پتہ نہیں یہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. اس وقت ان کو یہ 2 معجزے دینے کا مقصد ان کی تسکین تھا. ان کے لیے یہ پروسیجر کیوں اڈاپٹ کی گئی؟ کہا کہ یہ
صرف محبوب کے بارے میں ہے کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چوکی پریت لگائی. پہلے سے پتہ جو ہونا یہ سرکار کی شان ہے, ہر ایک کی شان نہیں. اچھا نبوت تو اس تاریخ مل گئی, ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا پہلے ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا حضرت شاہ صاحب توجہ, جناب وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ بتلایا. جو پہلے نبی بن چکے ہوئے تھے, نبوت کے تاج پہن چکے تھے, پہلے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. بے شک تھی. اب یہ کہنے کا پھر کیا مطلب ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی ہے؟ یہ بالکل اس بات کی تردید ہے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ آل بیت اگر پہلے پلید نہیں تھے تو یہ سارا کم تطہیرہ کیوں فرمایا؟ یاد آ رہی ہے بات؟ کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری ہے, خیال میں نہیں بات. کہتے ہیں یہ میری قمیص ہے, میں کہتا ہوں صاف کر کے لاؤ, یہ پاک کر کے لاؤ. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے پلیدی کیا ہے, کہتے ہیں پلیدی نہیں ہے. تو کہا پھر پاک کیا کروں, پہلے سے پاک ہے. اس سے پتہ چلا آل بیت میں پہلے کوئی پلیدی تھی. انہوں نے اپنے اس تھیوری کو اپلائی کر کے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت کے دماغوں میں تکبر کے بت تھے, ان کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پاک کر دو. اب آل بیت میں سب سے پہلا اطلاق کس پر آتا ہے؟ سرکار کو. نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد. علامہ دہلوی کی مسرۃ الفردوس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے, نحن آل بیت, ہم آل بیت ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے برقع کسی کو نہیں کیا جاتا. بات سمجھ آ رہی کہ ویسے بے شک دماغی طور پر حاضر ہیں, حاضری کر دیں, پہلے طبیعت کو حاضر کریں, صدمہ نہیں کو محسوس کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. یہ ایک بات ہے کرنے کی, سمجھ اور شعور سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ سمجھنا کہ پہلے پلیدی تھی اور اس کا ٹارگٹ میں ہوں, شاہ صاحب ہوں اور ایک اور سید کوئی اور, کہ ان کو نیچا دکھانے کی اگر سے یہ ترجمہ آیت کا کرے, خدا پرستی ہوگی. یہ ہمیں دیکھ کر تو آیت نہیں نازل ہوئی نا, یہ تو سرکار کو دیکھ کے نازل ہوئی ہے. اس وقت اس کو منطبق کریں گے نا. پہلا اطلاق تو آتا آل بیت کا حضور پر ہے, تو یہ کہ نا ان کے دماغوں میں تکبر کا بت تھا, بت کی نسبت سرکار کی طرف کرنا, امام حسین کی طرف کرنا, امام حسن کی طرف کرنا, خاتون جنت کی طرف کرنا, حیدر کرار کی طرف کرنا. یہ تو حضور کردگار بندہ پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کیا کہہ رہا تھا. توبہ کی ضرورت ہے. خیال میں یہ بات, بے شک اگر قرآن مجید یہ بات کہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ایمان لا کے ہمارے راستے میں جنہوں نے جہاد کیے, ہم ان کو اپنے سیدھے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے. بیضاوی نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اس بات کو چھیڑا ہے کہ سرکار اپنی نماز میں کہتے تھے کہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم, بے شک مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو پھر سرکاری دو عالم الاسلام سیدھے راستے پر پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ کیا معنی بنے گے؟ گھبراؤ نا, گل تو نہیں دسا, صرف پھٹ بانے نہیں جاچ نہیں, نال پٹی بنے نہیں جاچ نہیں. یہ کورس نہیں ہے کی صرف. جب سرکار ہو اہدنا الصراط المستقیم, اب اسی بزرگ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بتا اگر پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو یہ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اس جگہ علامہ بیضاوی نے کافی تحقیق کی ہے. ان کا اہدنا الصراط المستقیم صدیق اکبر فرمائے, فاروق اعظم فرمائے, عثمان غنی فرمائے, حسن حسین جنہوں نے کفر دیکھا ہی نہیں, سرکار کی گود میں آنکھ کھولی ہے, سیدھا راستہ سرکار کی ذات, وہ ہدایت پر پہلے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہدایت کی کئی منزلیں ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہدایت جس جگہ پہنچے ہوئے نا, اس سے آگے بھی منزل اس کی بنتی ہے. اس لیے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں اترے رہے, اپنی قوم کو نجات دلائی, سمندر کو پھاڑا, سمندر کو پھاڑ کے سمندر پار کر کے آگے یہاں قوم کو پہنچایا, پتھر سے پانی جاری کر دیا, من و سلوا نازل ہوا. یہ مراتب ان کو مل چکے, لیکن یہ ہدایت کی آخری منزل نہیں ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں.
اسی طرح طہارت کی بھی کئی منزلیں ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، اس کا وضو ہے، وضو پہ وضو کرے گا، درست ہے کہ نہیں؟ ثواب زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ وضو جو ہے پھر کیوں کرتا ہے؟ کہا اللہ کے بندے پہلے جو تھا وہ تم نے نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے وضو کیا ہے، اب تم نے اس طہارت کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے. پہلے کی نماز کی قیمت اور ہے اور اب کی نماز کی قیمت اور ہے. سمجھ آئیے بات؟ جس طرح وضو پہ وضو کرے تو طہارت میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے ہی سے پاک ہیں کہ خاتون جنت وہ خاتون ہیں جن کا بدن ناپاک ہی نہیں ہوا. اللہ نے جوڑے کی زندگی سے جو عوارضات ہوتے وہ دیے، لیکن ایک نماز آپ کی قضا نہیں. ساتھی وہ ہے زندگی کا جس کی طہارت پر کعبہ گواہ ہے. مولا مرتضیٰ کا کعبے کے اندر پیدا ہونا، بعض اس پر بھی شبہ ظاہر کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، یہ جو اتفاق سے ان کا نام آ گیا، احد کی جنگ میں جو رضوان کے آنے کا اور نعرہ لگانے کا حوالہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، آپ کی کتاب ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء اور جلد چارم معاصر حیدر قرار صفحہ 422، اس کے اندر یہ موجود ہے. اسی کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جناب حیدر قرار حاکم بر این حدیث تواتر نقل کرداست کہ حضرت علی مرتضی در کعبہ متولد شداست. کہ اس پر حاکم کے نزدیک تواتر منعقد ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے. جس کی پاکیزگی پر کعبہ گواہ ہو، باپ وہ ہو اور ماں وہ ہو کہ گود مصطفیٰ اس کی طہارت کی گواہ ہو اور ساری زندگی مینسز ہی رہے ہو. ماں وہ ہو اور آگے حسن و حسین وہ ہوں جن کو سرکار فرمائے